बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खावर घुमन साहब, जनाब हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब और जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब 3 रोज़ा दौरे पर पहुंच चुके हैं चीन। और अब से कुछ देर पहले जब वो पहुंचे थे तो उसके मनाजिर भी सब ने टेलीविजन स्क्रीन पर देखे, बड़े उसके ऊपर तजिए तबसरे भी हुए क्या हो सकता है इस दौरे से, और जो सेंटर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो क्या होगा। क्या वो ईरान का मामला होगा, क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसी बातें की जा रही थी कि अगर कोई डील इन प्रोसेस हुई या कोई एमओयू की बात हुई तो मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि वो पाकिस्तान का भी आते हुए दौरा करें। यह भी मुमकिनात में से है कि अगर कोई बात होती है तो जाते हुए दौरा करें, बट दैट डिपेंड्स ऑन हिम। तो असल बात यह है कि अभी वो पहुंचे हैं वहां पर, बेसिकली वो एक अपर हैंड रखना चाह रहे थे। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि जी मैं चाहता हूं कि मैं जाऊं तो शी जिनपिंग की जानिब से मुझे जप्फी दी जाए, और ही एक्सपेक्टेड दैट। और अब वो जप्फी जो है वो फिलहाल हैंडशेक की सूरत में हमें दिखाई दी है, क्योंकि जंग जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मुसल्लत की थी, वो जंगें खात्मा करने का दावा करते हैं कि मैं जंगों का खात्मा करता हूं। लेकिन ऐसी जंग का क्या फायदा कि जो आप शुरू भी खुद करें और फिर उसके बाद खात्मे का आप खुद ही क्रेडिट लेने की कोशिश करें। इस तरह तो आप 100 जंगें शुरू करेंगे और 100 के खात्मे का दावा करेंगे, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। लेकिन ये जो जंग है इनके गले की घंटी बन गई है कि अब समझ नहीं आ रहा कि उसको किस तरह से उससे डील करें, क्योंकि ईरानियंस अपने मौकिफ पर कायम है। दूसरी जानिब हो क्या रहा है कि ये जो सहयूनी लॉबी है, ये जो इजराइल है या एक नेक्सस है इंडिया और इजराइल का, तो ये बेसिकली पाकिस्तान की मुज़ाकराती कोशिशों और काविशों को सबोताज करने के लिए सरगर्म है। और मैं पहले भी हमारे इसी शो में बात करता था और मैं कहता था कि क्या वजह है कि नेतन्याहू एंड कंपनी इस वक्त खामोश दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की जो एक मीडिएशन की एक कोशिशें हैं उसका बड़ा आलमी सतह पर उसका न सिर्फ ये कि इदराक भी है, बल्कि इसके साथ साथ लोग प्रेज भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी बिसात से बढ़कर रोल अदा कर रहा है। लेकिन अब यह है कि वो एक्टिव हुए और उनकी जानिब से पहले ये इल्जाम लगाया, जिसके ऊपर कल भी हमने मुख्तसरन बात की थी कि पाकिस्तान ने अपने हवाई अड्डों पर ईरानी जहाजों को छुपा रखा है। अब आप सोचिए कि कितनी मजाक से भरपूर ये चीज़ है, और सीबीएस की जानिब से ये स्टोरी दी गई थी। और मेरे लिए हैरानगी की बात यह थी कि आप जरा सोचिए कि इस कदर जदीद जमाना है और सैटेलाइट्स एक्टिव हैं हजारों की तादाद में, और ऐसे में ये क्यों कर मुमकिन है कि कोई जहाज कहां पर किसी जगह पर उड़ के कहीं पर जाके पार्क हो, अगर उसका ट्रांसपॉन्डर भी ऑफ हो तब भी पता चल जाता है। और खासतौर पर अमेरिका जैसी अजीम कुव्वत को पता होना चाहिए था, और उनके सदर को पता होता, उनके वजीर दिफा को पता होता, जो वजीर जंग हैं या बाकी सबको। लेकिन ये इसराइलियों की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया गया और फिर जो एआईसी बनी हुई तस्वीरें भी शेयर की गई। तो पाकिस्तान ने जाहिर है कि एक तो इसकी मजम्मत की, और उसके बाद जो है वो फॉरेन अफेयर्स की जानिब से उसका स्टेटमेंट भी सामने आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमरीकी सदर ने भी ये जो इल्जाम थे वो मुस्तरद कर दिए। तो जरा सुनवा देते हैं कि उनसे क्या कहा गया ट्रंप की जानिब से। Considering the Pakistanis as mediators? No, they're great. What? I think they're great. I think the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. तो चलें जी, इसी पर गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। जनाब खावर घुमन साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, एक तो ये है कि कल भी हमने थोड़ा सा इस पर तस्करा किया था, आज भी एक तो ट्रंप पहुंच चुके हैं चाइना। दैट्स अ बिग स्टोरी इटसेल्फ। आते हुए नहीं आए वापसी में, बिकॉज ही इज अनप्रेडिक्टेबल। तो हो सकता है कि कहें कि जी मैं आना चाहता हूं, आ जाएं, बट दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्कशंस जो कि वहां पर होनी थी। जब भी तो उन्हें नहीं मिली, लेकिन कुछ क्या आपको बॉडी लैंग्वेज से क्या लगा देख के? अभी तक जो मनाजर हमारे सामने आए हैं, बट ही इज हैप्पी। जिस तरह एक रेड कारपेट वेलकम वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको मिला है। और उन्होंने जफ्फी का जो अंग्रेजी में वर्ड ये इस्तेमाल किया है कि आई नीड ए बिग फैट जफ्फी, मतलब मुझे बड़ा हक चाहिए। सो देखिए, 28 फरवरी से जब ये जंग ईरान के ऊपर मुसल्लत हुई, उससे पहले जो ये दौरा था प्लान पहले हो चुका हुआ था, इसकी अनाउंसमेंट भी पहले हो चुकी हुई थी, जिसको बाद में मुअत्तल किया गया, बाद में उन्होंने डेफर किया। उससे पहले तक जो एजेंडे के ऊपर आइटम थे 2, 3, 4 अमेरिका के इस विजिट के ऊपर, अमेरिका सदर के विजिट के हवाले से, नंबर 1 जाहिर है ट्रेड एंड टैरिफ के ऊपर जो सबसे बड़ा इशू चल रहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो लिबरेशन डे के ऊपर आपको पता सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे, और चाइना के ऊपर भी 50% के करीब को टैरिफ लगा दिए थे मुख्तलिफ आगे पीछे उसके एक स्लैब से। तो जवाबन जो है चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल जो कि सारी दुनिया को सिर्फ चाइना
جو مٹیریل ہے وہ منرلز وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو جب وہ بند کر دیے تو پھر امریکن کمپنیوں کی جو ہے نا چیخیں نکل گئی, کیونکہ وہ سیمی کنڈکٹرز آپ کو پتا ہے آج کل اے آئی کا سارا جو وہ مینوفیکچرنگ ہے اس کے لیے وہ ریئر ارتھ مٹیریل منرلز چاہیے ہوتے ہیں. تو جب وہ لگے تو پھر جب بامبا ہو گئی, پنجابی چ کہتے ہیں نا چوئی صاحب, تو وہ پھر ٹیرفس ان کو بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ریوائز کرنا پڑ گیا. سو جو اگین جب یہ جنگ شروع ہو گئی تو پھر جنگ ایکسپیکٹڈ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, جی ہم بڑے آرام سے جیت جائیں گے اور میں بڑی ایک طاقت والی پوزیشن سے جاؤں گا. دیکھیں میں نے ایران ایک رجیم جو 47 سال سے موجود تھی اس کو میں نے گرا دیا, تو اب جو ہے چائنا میرے سے ڈرے, اور تائیوان کا ایشو ہے اس کے اوپر بھی چائنا ذرا دھیان سے بات کرے. وہ ساری کی ساری تدبیریں الٹی پڑ گئیں. لہٰذا اب اس وزٹ کے اوپر, جس کے اوپر اس وقت ساری دنیا کے میڈیا کی نظریں, ساری دنیا کے ممالک کی نظریں, خاص طور پر ہماری تو زیادہ سے زیادہ ہے ہی بینگ اے میڈیٹر آف دس پیس ٹاک پروسیس, اور پلس اس ریجن کے اندر ہوتے ہوئے وہ ایکسپیکٹ ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے خود بھی کہا کہ جی ویسے تو مجھے ضرورت نہیں ہے ایران جنگ کے اوپر کسی بھی دوسرے ملک سے بات کرنے کے لیے, بٹ دس ایشو کین پراپ اپ اینڈ وی کین ٹاک اباؤٹ دا ایران جنگ. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. فائنل میں ذرا جو آپ کا جو سی بی ایس والا ایشو ہے نا اس کے اوپر ایک دو کامنٹ, وہ یہ ہے دیکھیں آپ میرے خیال میں جو ہے نا خام میں سی بی ایس نیوز کو اہمیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ کا ایک اچھا خاصا یہاں پہ ان کے ایمبیسی موجود ہے, نیٹلی یہاں پہ موجود ہیں. نیٹلی صاحبہ جو ہے صبح دوپہر شام ہمارے سارے لوگوں سے ملتی ہیں. تو امریکی انتظامیہ کو ایک نیوز پیپر کی خبر کے اوپر میرے خیال میں ان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ان کے پاس اگر پاکستان کے اوپر انہوں نے کوئی اس طرح کا خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی چیز کرنی ہے تو دے وونٹ گو بائی دیز کائنڈ آف اسٹوری. بٹ یو نو دا تھنگ از دس از واٹ وی کال ایک فیک نیوز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیریٹو بلڈنگ کی ایک بھونڈی کوشش ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ خبر آئی اس کے بعد حسن صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے انڈین جو ویب سائٹس ہیں, لوگ ہیں, وہ امریکی جو سینیٹر لنزے گرام اس کی جانب سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا ہم آواز ہو کے پھر یہ ہے کہ انہوں نے تکرار شروع کر دی پروپیگنڈا. تو اس لیے اس کو نگیٹ کرنے کے لیے آپ جیسی اور 25 اپریل کے امیجز لگا رہے ہیں یار, سیٹرڈے میں 24 اور 25 اپریل والے جب وہ انہوں نے آنا تھا, یعنی وی ور ایکسپیکٹنگ امریکن ایئر کرافٹ لینڈ کیے ہوئے تھے نور خان ایئر بیس پر, ایرانین نے لینڈ کیا ہوا تھا. وہ سیٹلائٹ امیج لگا کر ایران ایئر فورس C-130 وہ لکھ کر جناب وہ اس نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا بینڈی ٹی وی نے. تو میں اس کو کارٹون نیٹ ورک کہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ایٹ پار ہیں یہ بالکل کہ اس کو جو ہے ٹف ٹائم دے رہے ہیں. کارٹون نیٹ ورک لوگوں نے دیکھنا کم کر دی ہے, ان کی ویورشپ بڑی ہے. جو بچے ہیں جو کہ بیسیکلی تفریح نہیں مل رہی تھی ان کو, کارٹون سے بور ہو چکے تھے, اب وہ یہ دیکھتے ہیں جو ٹین ایجرز ہیں. بلڈ پریشر وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں لوگ, اور میں تو کم از کم بڑا انجوائے کرتا ہوں. یہ فیک نیوز آپ اس کو کہہ دیں, میں اس کو کارٹون نیٹ ورک کہتا ہوں. ٹھیک ہے, پہلی چیز تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جے ڈی وینس کا جتنا بھی جو یعنی جو پہلے ساز و سامان آیا تھا وہ تو موجود ہے. ان کے سیکیورٹی کے حوالے سے جو چیزیں جو کہ امریکی ایک ایس او پیز کے اندر شامل ہیں وہ آج بھی اسلام آباد کے اندر کھڑی ہوئی ہیں. تو کیا وہ واپس جا چکی ہیں؟ نہیں. یہ اٹ سیلف ایک امید ہے کہ پاکستان کے, میں ٹویٹ بھی کیا تھا جی میں نے ٹویٹ کیا تھا, یہ پاکستان کا جو ایسے میڈیٹر کا جو رول ہے وہ انٹیکٹ ہے. اور اس وقت تک کسی سائیڈ نے کسی فریق نے کنفرم نہیں کیا کہ وہ کس دن یہاں پر مذاکرات کے لیے آ رہی ہے, لیکن مذاکرات کی ہوپ جو ہے وہ اس وقت زندہ ہے. ٹھیک ہے چوئی صاحب, اب ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو چین کا دورہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, ظاہر ہے کافی معاملات ہیں. ایک تو ٹیرس سے متعلق اور سیمی کنڈکٹر سے متعلق جو بات کر رہے تھے خاص طور پر ہمارے بھائی خاور گھمن صاحب, تو اس میں ظاہر ہے ریئر ارتھ کی ایک تو ویسے بھی ان کے لیے ضرورت تھی, اور دوسرا بعد میں امریکیوں کو پتا چلا کہ یہ جو ہم نے اتنے سارے انٹرسپٹرز مارے ہیں تو اس کے اندر بھی ریئر ارتھ کے جو ہے وہ میگنیٹس وغیرہ کچھ یوز ہوتے ہیں, تو وہ تو وقتہ پڑ جائے گا اگر چین ناراض ہو گیا. اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اس کے اندر آپ کی جو اسیسمنٹ ہے اس دورے میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آف ڈسکشن کیا ہوگا, کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے نا پوری دنیا کے لیے وہ یہ ہے کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ USA کے صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے سرکاری دورے پر عوامی جمہوریہ چین کے دارالحکومت پہنچے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا یہ میسج ہے کہ دنیا محاذرائی اور جنگ و جدل اور تباہی بربادی کی بجائے بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی طرف جا سکتی ہے
اگرچہ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ اس دورے کے بعد بھی کسی پر حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ ان کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے وہ یہ کہتا ہے وہ کرتے کچھ ہے، کہتے کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے. تو یہ تو اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو جمپ ٹو دس کنکلوژن. لیکن ایٹ دی فیس آف اٹ میرے جیسا ناچیز جو اسٹوڈنٹ ہے پالیٹکس کا فار اے ویری لانگ ٹائم، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس دورے کے نتیجے میں معاملات جو ہے صلح صفائی سے، بات چیت کے ذریعے سے امن کی طرف جائیں گے، نہ کہ جنگ و جدل کی طرف. اوکے، پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. نمبر 2، اب اگر امریکہ نے ایران پر حملے ہی کرنے تھے تو وہ عوامی جمہوریہ چین جو 100%، 90% نہیں ہے، 100% چین کے یہی بیانات ہے کہ ہم ایران کے پیچھے کھڑے ہیں، تو وہاں اس سرکاری دورے کا اس وقت جانے کا کوئی مطلب نہیں تھا. نمبر 3، عین ممکن ہے کہ جو گارنٹیز فریقین کو چاہیے، جیسے کل خاور گھمن صاحب نے بالتفصیل بتایا تھا، تو آیا اس دورے کے دوران کوئی موڈیلٹیز اور گارنٹیز اور یہ طے ہو جائے، اور ہو سکتا ہے اسی دوران روس اور چین اور امریکہ کسی ایک لیول پر ایگری کر جائیں کہ بھئی یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا، اور یوکرین کا بھی اور ایران امریکہ معاملات بھی جو ہے ریزالو ہو جائے. تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ ود ان دس ویک وی مے ہیئر اے میجر پازیٹیو ڈیولپمنٹ. بٹ اسٹل میں نے کہا نوئنگ مسٹر ٹرمپ اور واچنگ ہم فرام کلوز کوارٹر فار اے ویری لانگ ٹائم، یہ کہنا کہ وہ واقعی امن کے راستے پر جائیں گے، عین ممکن ہے کہ وہ وہاں سے کچھ نہ کچھ ایسا معاف کرنا کہہ دیں. چین میں میرے خیال سے وہ محتاط رہیں گے. پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایکنالجمنٹ ہے امریکی سائڈ سے کہ دنیا میں 2 سپر پاورز ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود بھی کہہ دیا کہ ایک ہم ہے سپر پاور اور دوسرا چین ہے. تو چین کو وہ ایک بڑی طاقت کے طور پر دیکھ رہے ہیں، ان کی معاشی طاقت بھی ہے، ان کی عسکری طاقت بھی ہے. تو چین کا جو رول ہے وہ ایک تو اہم ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اب اس وقت دنیا میں جو معاشی ترقی جو چین حاصل کر چکا ہے، اب دنیا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، پوری دنیا بشمول امریکہ کے. امریکن مارکیٹ میں سے اگر آج چائنیز پروڈکٹ نکال دی جائیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مارکیٹ ایسی رہے گی؟ مارکیٹ میں بھی زلزلے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، امریکی مارکیٹ سروائیو نہیں کر سکتی. ذرا ٹرمپ صاحب نے کیا فرمایا تھا دورے کے حوالے سے، ذرا دکھا دیجیے پلیز. With President Xi, we both look forward to the meeting. It's going to be great. Good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll be thinking about it on the flight, and we'll be thinking about it for the next little while. اچھا خاور گھمن صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دورہ، اور خاص طور پر اس کے اندر معاملہ گارنٹیز کا پھر سے آ رہا ہے. گارنٹیز کے اوپر ہماری کافی ڈسکشن پہلے بھی ہو چکی ہے، اور میں وہیں سے اس کو شروع کرنا چاہوں گا کہ گارنٹیز کیا ایران کے حوالے سے تو دی جا سکتی ہیں، لیکن امریکہ سے متعلق جو میرا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ گارنٹیز یہ ہو سکتی ہیں کہ اگر اس کے ایسٹس انفریز کر کے اس کے پیسے ریلیز کر دی جائیں، دیٹ از irreversible. جو سینکشنز ہیں وہ ہٹا لی جائیں، اور اس کے اندر اکنامک کچھ ریسٹرینٹ کم کیا جائے، دیٹ از irreversible. باقی تو چیزیں پیپر گارنٹیز تو ایران نہیں مانے گا، کیونکہ وہ تو وہی میں جو کہہ رہا تھا پہلے 2015 والا معاملہ وہی تھا. اس کو ٹینجیبل ڈیلیوریبلز چاہیے، وہ چیز جو ہاتھ میں ایران کو آپ دیں گے. برڈ ان دی ہینڈ از بیٹر دین 3 ان دی بش. کہ آپ کے ہم نے 2 بلین 5 بلین 10 بلین 27 بلین میں سے جو انفریز کرنے ہیں تو وہ آپ ان کے ہاتھ میں دینے پڑیں گے. 2 ان دی بشز تھا، 3 کر دیں. سینکشنز جو ہے مسئلے نے نا اپنے آپ کو الاؤ کرنا پڑے گا کہ جو ہے ایران اپنا تیل انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر باقی ممالک کی طرح ایک نارمل کنٹری کے طور بیچ سکے گا. تو یہ بنیادی چند ایک چیزیں ہیں. میں تھوڑا سا جو چوئی صاحب نے بات کی اس کو میں تھوڑا مزید ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیوں یہ دورہ جو ہے اس کو ڈیلے کیا تھا، اگر ہمارے پاس سلاٹ اویلیبل ہے. انہوں نے کہا تھا، انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا کہ سنس وی آر ان اے وار، لہٰذا اس جنگ کے دوران میری واشنگٹن ڈی سی کے اندر زیادہ ضرورت ہے بنسبت مجھے اس وقت چائنا کے اندر یا بیجنگ کے اندر ہونا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کو وہ بہت سنجیدہ لے رہے تھے، اور اس جنگ سے کچھ مقاصد وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک جو بڑی اسیسمنٹ تھی امریکہ کے اندر جو تھنک ٹینکس لکھ رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، وہ یہ تھی
کہ یہ جو آئل شاک پہنچے گا چائنا کو تو چائنا بھی گھٹنوں کے اوپر آئے گا. چائنا امریکہ کو ریکویسٹ کرے گا جنگ بند کروائیں. چائنا ایران کے اوپر پریشر ڈالے گا کہ آپ جو ہے آپ امریکہ کی بات مانیں, کیونکہ 90% جو تیل ایران پروڈیوس کر رہا ہے وہ چائنا خرید رہا تھا, چائنا کے پاس جا رہا ہے. تو چائنا کی انرجی سیکورٹی ہے وہ انڈر تھریٹ ہو جائے گی. تو چائنا بحالت مجبوری پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے نا وہ واقعی وہ بگ فیکٹ حق وہ دے گا. حقیقتاً ہوا کچھ یوں کہ جو آئل شاک جو چائنا کو پہنچانا چاہ رہا تھا امریکہ وہ نہیں پہنچا. اس کے پیچھے جو ابھی جو لیٹسٹ خبر یہ آ رہی ہے جو کیسپین سی ہے, کیسپین سی ایک بہت بڑی لیک ہے, اس کو جو ہے سمندری کہتے ہیں, جو کہ جاپان سے زیادہ اس کا حجم ہے. جی جی. قازقستان اور ترکمانستان اس کو لگتے ہیں, اور وایا ٹرین جو لنک ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے ساتھ ان کا رابطہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہے. رشیا کا بھی رابطہ ان کے ساتھ ظاہر ہے, وہ تو براہ راست وہاں سے ٹریڈ ہو رہی ہے. سو چائنا نے جب شاک ابزارو کر لیا اور امریکہ کے پاس یہ انفارمیشن پہنچ گئی کہ جو ایران کے کنویں پھٹ جانے تھے اگلے 24 گھنٹے میں, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ تیل جو پیدا نہیں کریں گے تو ان کی ساری جو آئل انڈسٹری ہے وہ کولیپس کر جائے گی, امپلوڈ کر جائے گی, اندرونی طور کے اوپر پھٹ جائے گی. تو وہ بھی سارا کچھ نہیں ہوا, لہذا بحالت مجبوری ہے ان کو جانا پڑا ہے. اور چوہدری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ چائنا جو ہے امریکہ کے سامنے کچھ ایرانین ڈیمانڈ رکھیں گے, اور کیونکہ ایرانی فارن منسٹر 2 دفعہ وزٹ کر چکے ہوئے ہیں تو جو منیمم جو ہے نا وہ 5 پوائنٹ کا ایجنڈا, آپ کو پتا ہے جب پاکستان گیا تھا ہمارے فارن منسٹر گئے تھے, انہوں نے کہا جی امیڈیٹ سیز فائر, اسٹارٹنگ آف دا ٹاکس. اس کے بعد انہوں نے کہا جی جو ایران کے اندر سویلین ٹارگٹس آپ ہٹ نہیں کریں گے, اور جو اپنا ہرمز ہے اس کو کھولا جائے گا, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو گارنٹیز ہیں جو بھی کام ہونا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو UN کے تابع کریں آپ, تاکہ معاملات آگے بڑھیں. تو وہ کچھ لے کے خالی یہ ایجنڈا نہیں ہے, لیکن بات یہ خبر صاحب UN کے تابع پہلے بھی تھا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, میں تو کامنٹ کر رہے ہیں, برین اسٹارم کر رہے ہیں. سو دیر از اے پاسبلٹی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وہ کچھ چیزیں لے کے وہ ان سے کچھ بات منوا کے چائنا والے تو وہ ان سے اناؤنسمنٹ کچھ کروا دیں ایران کے حوالے. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پہلے جو ہوا تھا وہ UN کے تابع تھا؟ پہلے بھی تو UN کے تابع تھا. اس وقت جو ہے وہ ایک مسئلہ وہی آ جاتا ہے ٹھوس گارنٹیز والا کہ کوئی چیز آپ اپنے ہاتھ میں دیں. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ یہ بتائیں ہو گیا ہوا ہے دونوں کا؟ نہیں سر, گارنٹی آپ کو چاہیے. نہیں سر, ہمیں نہیں چاہیے, ایران کو چاہیے گارنٹی. ایران اور امریکہ نے ابھی کسی کاغذ کے اوپر ایگری کر لیا ہوا ہے. وہ ایگریمنٹ کے لیے تو گارنٹیز چاہیے ہوتی ہیں, تبھی ایگریمنٹ ہوتا ہے نا. چوہدری صاحب ورنہ کیا ایگریمنٹ کرنا ہے انہوں نے, اور پہلے ایگری کرتے ہیں پھر اس کے لیے گارنٹرز چاہیے ہوتے ہیں. کیا ہو گیا سر؟ اگری وہ بات یہ ان کے پاس پہلے کی ہسٹری موجود ہے نا سر. چوہدری صاحب بات تو وہ سیدھی سی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ دوبارہ حملہ نہ کیا جائے. کون مننے گا؟ Who is going to provide ہمارے ایسٹس ہیں وہ ریلیز کریں. وہ ڈیمانڈز تو امریکہ کے ساتھ جو کر چکی ہیں وہ تو ان رائٹنگ بھی آ چکی ہیں. چوہدری صاحب ایک چیز بتا دیں اب ذرا, یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو اترے ہیں ریڈ کارپیٹ سے, آپ نے ان کی اگر چال دیکھی ہو تو چائنیز ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک فاتح کے طور پر دیکھ رہے ہیں یا کیا, کس طرح سے ان کو مطلب یہ کہ جو ریسپشن ہوگی کس طرز کی ہوگی؟ مطلب آپ کے اس کو کوئی فاتح نہیں مانتا انکلوڈنگ امریکنز. اچھا, امریکنز بھی نہیں مانتے؟ کابینہ والے تو مانتے ہوں گے. دیکھیں دنیا جو US چائنا ایشوز کے اوپر لکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے ایک گولی چلائے بغیر جو ہے اس سارے ایران اور US جنگ کے دوران جو ہیں ملٹیپل آبجیکٹیوز حاصل کیے ہیں. انہوں نے تائیوان کے ایشو کے اوپر جو ظاہر ہے بہت زیادہ اپوزیشن فیس کرنا پڑتی ہے امریکہ کی طرف سے, تو جب ایران کھڑا ہو گیا تو جب پھر اس کے بعد نظر آ گیا اس کو بھیا کہ اب سمجھ آ گئی ہے نا کہ کوئی چائنا ایران کو سپورٹ کر رہا ہے, یہ ایک بڑا ان کے سامنے ایشو ہے. اس کے بعد جو مجھے لگ رہا ہے کہ میں دوبارہ سے اگر ہمارے پاس ان کی ٹویٹ موجود ہے یا ان کا شارٹ موجود ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے جنگ چل رہی ہے تو مجھے اس وقت آئی نیڈڈ ان واشنگٹن DC. تو نیو یارک ٹائم, واشنگٹن پوسٹ, باقی وال اسٹریٹ جرنل وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیمینشڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ لینڈ کر رہے ہیں بیجنگ کے اندر. مطلب یہ ہے کہ ایک کمزور پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ لینڈ کر رہے ہیں. باڈی لینگویج ان کو ایک موٹی جپی چاہیے, مولا اللہ کرے کہ چائنیز موٹی جپی دے دیں. حسن صاحب یہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ کہ ٹرمپ صاحب وہاں پر پہنچے ہیں
پاکستان اپنی طرف سے کوشش کرتا رہا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ڈیل ہو جائے. ظاہر ہے کہ ہمارا ایک تو ہم خطے میں امن بھی چاہتے ہیں, پھر ہماری انرجی کی بھی ضروریات ہیں, پوری دنیا کی ضروریات ہیں اپنا ہرمز کی بندش سے ریلیٹڈ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے جب وہ نکلیں گے تو کوئی حل تلاش کر چکے ہوں گے چائنا سے, یا پھر یہ معاملہ اسی طرح سے حالت جنگ والا ہی رہے گا, جنگ نہ سے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ صرف 2-3 پوائنٹس لے کر آئے ہیں. چائنا کا وزٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, وہ ساتھ جو 1 درجن کے قریب جو دنیا کے بڑے جو ملٹی بلینئرز ہیں ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں ایئر فورس 1 کے اندر. وہ ٹریڈ ہے ان کا, جو ٹاپ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ ٹریڈ ہے. اور امریکہ اور جو چین کی ٹریڈ ہے, چائنا کو ٹریڈ کے اعتبار سے کوئی دنیا کا ملک اگنور نہیں کر سکتا بشمول امریکہ. امریکہ کی ضرورت ہے, میں نے پہلے بھی یہ بات کی, امریکہ کی ضرورت ہے چائنا, اور چین کے اندر ہونے والی جو پروڈکشن ہے اس کے اوپر ریلائی کرتا ہے جو امریکن مارکیٹ. آج اگر چین کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں گے تو اس کا فائدہ ڈائریکٹلی ان کے بزنس مین کو ہے. پہلا تو ان کو اپنا بزنس دیکھتے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ از اے بزنس مین, وہ اپنا بزنس دیکھتا ہے, وہ بزنس ڈیلز کو وہاں پر میچور کرنے جا رہے ہیں. ایران کے اندر ابھی امریکہ کو اگر اس نے ایسا گارنٹور لینا ہے چین کو, تو یہ امریکہ نے بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا. امریکہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں وہ رول نہ مانے. چین کا کوئی حتمی بات نہیں ہوگی کہ اس نے چین کا رول کو ماننا ہی ماننا ہے. ہاں, چین کیا اس کو یعنی امریکہ کو اہمیت دے گا؟ جی بالکل. دنیا میں سب سے بڑی جو مارکیٹ ہے چین کی پروڈکٹس کی وہ امریکہ ہے. امریکہ سے بڑی مارکیٹ کوئی ہے نہیں. تو لہٰذا, اور انڈیا پاپولیشن وائز کتنا بڑا ہے, 35 کروڑ پاپولیشن ہے امریکہ کی, بٹ وہ مارکیٹ 2 ٹائمز جو سائز ہے امریکہ کے. وہاں پر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں پوری کی پوری ان کی جو کیا اسے کہتے ہیں مارکیٹ کے اندر چائنیز پروڈکٹس آ چکی ہیں. سب سے زیادہ بائیلیٹرل ٹریڈ ان کی آپس میں, بائیلیٹرل ٹریڈ ان کا ہے. اس کے علاوہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے, جو ٹیکنالوجی امریکن ٹیکنالوجی کو اگر اس کی چیپ پروڈکشن کرنی ہے, کاسٹ کم کرنی ہے, اس کے لیے بھی ان کو چین کی ضرورت ہے. ٹھیک, ان کو اپنی اب بظاہر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو پروڈکشن کرنی ہے اب میڈ ان یو ایس سے ہونی چاہیے, یہ بات کی نا ملٹیپل ٹائمز. تو پھر یہ تمام کے تمام وہ بزنس جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے سی اوز ہیں وہ لے کر کیوں گئے ہیں وہاں پر چین میں؟ جب وہ انڈسٹری اپنی لگائے نا, تو پھر ایپل کا جو سی او گیا ہے وہ کیوں گیا ہے وہاں پر؟ کوشچن. تو آپ نئے ہرمز کے حوالے سے جہاں تک معاملہ ہے, چین کی ضرورت ضرور ہے, لیکن چین سے زیادہ امریکہ کی ضرورت ہے. لیکن امریکہ کا بھی اس کے بغیر گزارا ہے اور چین کا بھی اس کے بغیر گزارا ہے. زیادہ مسئلے کے اندر پاکستان اور مڈل ایسٹرن ممالک ہیں, یہ بات ہے. اس میں یورپین ممالک زیادہ مسائل کے اندر اس میں جکڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں عرض کر لوں, جو پوری دنیا کے اس ٹائم فوڈ سیکورٹی جو کنسرنس ہے نا, پیٹروکیمیکلز, نائٹروجن جو فرٹیلائزر جو ہے, اور 90% جو وہاں سے ساری ترسیل ہوتی ہے. اس وقت جو پوری دنیا کو جو ورلڈ فوڈ پروگرام ہے نا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھیا اس کو کھولنے پر ساری دنیا کو فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہو جائیں گے. میں اس لیے بار بار دوہرا رہا ہوں, جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں نا کہ میری بیجنگ سے زیادہ واشنگٹن ڈی سی میں ضرورت ہے اس جنگ کی وجہ سے, تو اس کے پیچھے کو اس ٹائم منطق تھی, جو مقاصد حاصل نہیں ہوئے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وزٹ کے دوران ایران کے حوالے سے بات نہ کریں. میری رائے ہے, بات کرے نہ کرے, لیکن یہ ہے کہ کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے, دیٹ از سم تھنگ ایلس. ول ٹیک اے بریک. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور کل ARY نیوز نے ایک بہت بڑی سٹوری بریک کی تھی, خبر تھی, اور وہ ڈرگ ڈیلر تھی. بیسکلی اس کو ہمارے نمائندے تو یہ بھی کہتے ہیں پابلو ایسکوبار سمجھا جا سکتا ہے ڈرگ کی دنیا کا. تو پنکی کو پکڑا گیا تھا, اور پھر جس طریقے سے کورٹ میں پیش کیا گیا, جو طریقہ کار تھا, تو پھر اس کے بعد جو نیٹ ورک اس کا سامنے آیا, تو پتہ چلا ہے کہ کراچی سے لے کے پنجاب تک اس کی کوکین کی سپلائی چین ہے. اب کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس پر ہوا یہ کہ جب ظاہر ہے کہ ARY نیوز نے یہ معاملہ اٹھایا اور اس کے اوپر مسلسل سٹوریز چلتی رہیں, تو پھر صوبائی حکومت کو بھی, پولیس حکام کو بھی خیال آیا کہ جی اس کو ہم نے دیکھنا ہے. تو اس پر وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار صاحب نے وسیم بادامی صاحب کے شو میں ان کو کیا یقین کرائی, ذرا دیکھیں. یہ ہمارے لیے بہت ٹیسٹ کیس ہے. اس میں یقیناً اس کیس کا آؤٹ کم فیوچر میں آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ فیوچر میں ہم جو ایک
لائن کھینچیں گے وہ یہ کیس ہی ہوگا جس کو ہم بیس بنا کر آگے لائن کھینچیں. انشاءاللہ امید یہی ہے کہ انشاءاللہ بیل نہیں ہوگی. کم از کم وسیم صاحب آپ سے یہ وعدہ رہا کہ یہ پنکی صاحبہ باہر ہی نکلے گی جیل سے. اچھا جی، تو دیکھیں یہاں پر بھی جو تذکرہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لائن کھینچیں گے اور اس کے بعد یہ پھر معاملہ طے ہوگا، پنکی باہر نہیں آئے گی. تو بہرحال نذیر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس کیس کو فالو کرتے رہے، کور کرتے رہے، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. نذیر شاہ ذرا بتائیے معاملہ کہاں تک پہنچا ہے پنکی کا، اور یہ خود سے ہی سندھ حکومت کو خیال آ گیا تھا یا بار بار یہ جو سٹوری ہیمر ہوتی رہی اور بریکنگ نیوز چلتی رہی ARY پر، پھر دوسرے ٹی وی چینلز کو بھی خیال آیا، اس کے بعد پھر سندھ حکومت کو ہوش آیا لائن کھینچنے کا؟ دیکھیں جیسے لنجار صاحب نے یہ کہا کہ یہ ہم لائن کھینچیں گے، تو یہ سٹوری ہے بھی لائن کھینچنے کی. کراچی ہو، لاہور ہو یا اسلام آباد ہو، وہاں لائن کھینچنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی اور تمام ایلیٹ کلاس تھی. اور انفارچونیٹلی یہ ایک زہر، اور یہ آگ جب اپنے گھر تک پہنچی تو پھر بہت ساروں کو خیال آیا کہ اب اس کی صفائی کی جائے. پنکی کوئی سال 2 سال یا 5 سال سے نہیں، پنکی کوئی 10 سے 15 سال سے اپنے کام کر رہی تھی. یہ کراچی سے اس کا تعلق ہے. انمول بلوچ اور عرف پنکی، عرف کوئن میڈم، عرف ڈان. تو جتنے ماضی مسخری جماعت کے لوگ اپنے عرفیت رکھتے تھے اس سے زیادہ تو ان کی تو ایک آدھ عرفیت ہوتی تھی. یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان میں اس سے زیادہ بہترین کوکین کوئی تیار نہیں کر سکتا. بیسیکلی یہ ڈرگ ڈیلر نہیں، یہ ڈرگ میکر ہے، کوکین میکر ہے. یہ خود اس کی چلتی پھرتی ایک لیب تھی. اس نے پراپر کراچی میں اور لاہور میں ایک لیبارٹری بنا رکھی تھی. لیٹوکین، کیٹامائن، میتھ اور ایفیڈرین، ان کی مدد سے یہ 300 گرام کوکین کو 1000 گرام تک بنا لیتی تھی. اور یہ ایک اس میں مزید جدت لانے والی تھی. اگر اس کو 2 سے 3 مہینے اور نہ پکڑا جاتا تو یہ ایک اور ایسی اس کے اندر جدت لے کر آتی کہ شاید یہ جو کوکین یہ 25,000 وائٹ اور 40,000 کی گولڈ یہ بیچتی ہے تو یہ شاید 50-60 ہزار روپے کی 1 گرام بھی فروخت کر دیتی. اس کے پاس سے جو صرف جو کوکین ملی ہے اس کی مالیت تقریباً 4 سے 5 کروڑ روپے کی بتائی جاتی ہے. اور عالمی مارکیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی مالیت 20 کروڑ روپے کی. ایک کوشچن ہے کہ یہ کوکین تو یعنی اس پاکستان کے ریجن میں تو نہیں ہوتی نا افغانستان میں ہوتی ہے، یہ تو لیٹن امریکہ سے آتی ہے. تو وہاں سے یہاں پر بھی تو اس کے پاس آ رہی ہے نا، کچھ سپلائی چین تو ہوگی نا، یہ ایسے ہی کوکین آ گئی ہے یہاں پر؟ مطلب پاکستان میں تو یعنی جو افغانستان کے ذریعے آ رہی ہے پاکستان کے اندر. دیکھیں یہ کوکین تو آپ کو پاکستان کیا پوری دنیا میں جہاں پر بھی جائیں گے آپ کو نشہ تو ہر جگہ مل جاتا ہے، اور جس کو ضرورت ہوتی ہے اس تک چیز گھر تک پہنچا کے دی جاتی ہے. تو پاکستان میں بھی کوکین مل جاتی ہے. کراچی کا پوش علاقہ ہو یا ڈیفینس لاہور کا ڈیفینس ہو یا اسلام آباد کے علاقے ہوں. تو یہ بیسیکلی کرتی یہ تھی کہ کوکین جو اوریجنل کوکین ہے وہ منگواتی وہیں سے تھی. اور اتفاق سے میرے پاس جو اس کی گولڈ کو کہ میں آج آپ کو دکھاتا بھی چلوں کہ یہ کوئن میڈم پنکی ڈان جو یہ ہے وہ کوکین کا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور بالکل پلاسٹک کی ایک شیشی ہے جو اس نے پرنٹ کروائی ہوئی ہے، اور پرنٹ کروانے کے بعد اس کے اندر جو ایک کوکین رکھی. نذیر شاہ احتیاط کیجیے گا کہیں یہ نہ ہو کہ آپ سانس لیں اور پھر اس کے بعد ہم نہیں خالی ہے. نذیر شاہ صاحب خالی کر کے دیے. ویسے تو یہ معصومانہ سوال کرنے کا جو پیٹنٹ رائٹ ہے وہ وسیم بادامی صاحب کے پاس ہی ہے، لیکن آج حسن ایوب صاحب نے بھی وہ رائٹ استعمال کر لی ہے کہ یہ کہاں سے آتی ہے، کہ یہ جھمکے کہاں سے آئے. کوکین ساری دنیا کے، یہ امریکہ بھی جاتے ہیں، ویسٹرن یورپ اور لیٹن امریکہ تک یہ چکر لگا کے آئے ہیں. آپ کی بات 100% درست ہے. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ یہ جو زہر ہے اویلیبل نہیں ہے. دنیا کے ہر بڑے سے بڑے کیپٹل کے اندر ہر جگہ کے اوپر موجود ہے. اچھا سوال آپ سے میرا جو ایک تو یہ ہے، کریڈٹ کراچی کے میڈیا کو جاتا ہے، خاص طور پر ARY کو جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس ڈان کو پکڑا، اس ڈان کو آپ نے جو ہے اس کے اوپر سٹوری بریک کی. یہ جو پنکی صاحبہ ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کرائم رپورٹرز ہیں ان کی یہ نظر سے کہیں آگے پیچھے ہو. یہ کب سے آپ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ایک بڑی ڈان ہے، یہ کراچی کے اندر یہ سارا دھندا کرتی ہے اور اس کو کوئی بندہ پکڑتا نہیں ہے؟ اس کی جو ٹیلی فون کال بھی ہمارے سامنے آئی، انہوں نے کہا جی لوگوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، لوگ خواب دیکھتے ہیں مجھے پکڑنے کے، لیکن وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. سو
सर्टनली उसकी एक प्रोटेक्शन का एक नेटवर्क होगा, एक सिस्टम होगा जिसके ऊपर वो सारा इन्हिसार करती है। तो वो जो नेटवर्क है आपकी नजर में उसके ऊपर भी हाथ डलेगा या वो ब्रेक हो जाएगा इस स्टोरी के बाद? देखिए हसन भाई, बदकिस्मती से इस पूरे मामले की बहुत सारी डार्क साइड्स भी हैं। जहां तक आपने कवरेज की बात की तो एक मरतबा नहीं कई मरतबा माजी में कई सालों पहले भी हमारे ARY ने और दीगर चैनल्स ने भी ये स्टोरी चलाई थी। हम हर दफा एक जो स्पेशल ब्रांच की एक लिस्ट चलाते थे जिसमें कराची के वो मंशियात फरोश जो इंतहाई मतलूब थे उनकी तस्वीर होती थी। और हैरत अंगेज तौर पर जब ये पिंकी जिस दिन गिरफ्तार हुई है, जब उसको देखा गया उस दिन हमें पता चला कि आज तक जो तस्वीर इसकी चलाई जाती थी वो इस पिंकी की थी ही नहीं। अच्छा। वो एक और खातून पिंकी है जिसने सोशल मीडिया पर आकर क्लेम किया कि हर मरतबा मेरी तस्वीर क्यों चला दी जाती है। दूसरी बात यह कि इस पिंकी के खिलाफ अब तक 16 मुकदमा दर्ज हैं, जिसमें 5 गिजरी, 5 दरख्शा, 2 गार्डन में जो गुज़श्ता रोज हुए, एक बगदादी में मर्डर का, एक ANF एंटी नारकोटिक फोर्स क्लिफ्टन में और एक 2022 का लाहौर में मुकदमा सामने आया है। हमें इसकी डार्क साइड्स के बारे में मैं आपको बताता चलूं और मुसद्दिका इतला कि कराची में जितनी मरतबा भी इसको पकड़ा जाता था तो गिरफ्तार नहीं किया जाता था, बल्कि हिरासत में लेकर इससे कभी लाखों तो कभी करोड़ों वसूल करके इसको छोड़ा जाता था। कोई सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि मंशियात के खिलाफ करने वाले दीगर इदारे भी जब उन्होंने इसको पकड़ा तो इससे फायदा उठाया, इसको बंद नहीं किया। और दरख्शा और गिजरी थाने का भी हमें ये बताया गया कि जब 2020 के बाद ये मुकदमा दर्ज हुए तो इसका नाम मुकदमे में जब इसके कारिंदे पकड़े जाते थे तो यकीनी तौर पर उनका नाम तो होता था, लेकिन इसका नाम डालने के बाद इसको इन्फॉर्म किया जाता था कि तुम्हारी FIR कट रही है, अब इसके अगेंस्ट जो है ना हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे लेकिन हमें अमाउंट चाहिए। तो ये तो खैर मैं बहुत शराफत से बता रहा हूँ, लेकिन ये इसका नाम किस तरह निकलता था FIR ताकि उसमें या उसको दाखिल दफ्तर कर देते हैं FIR को? नाम ना निकलता ना ही आज तक निकला है, लेकिन ये उसको गिरफ्तार नहीं करते थे। देखें पुलिस अगर चाहे, ये मेरा मानना है, अगर वो किसी दहशतगर्द के लिए भी वो कोशिश भी क्या करें, वो गिरफ्तार करना चाहे तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। चौधरी साहब आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें पिंकी के मामले पे? सर नहीं, पहली बात तो यह है कि अभी तक जो तफ्तीश हो सकी है उसके मुताबिक इनके गैंग में कौन कौन से लोग हैं उनकी कोई लिस्टें मिल जाएं और उसके बाद अब भी अगर कोई उसको रिहा तो नहीं करा देंगे अगेंस्ट मनी और इन्फ्लुएंस। देखिए हमारे जो रिजर्वेशन थे गुज़श्ता रोज वो यही थे। जिस वक्त इसको अदालत में पेश किया गया तो सबसे पहले जब मैंने देखा कि इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी इतनी कॉन्फिडेंट, ना इसके साथ लेडी जो PCs हैं, पुलिस कांस्टेबल्स हैं, और ना ही इसको उस तरीके से लाया गया जो पुलिस की SOP होती है कि किसी मुलजिमा या मुलजिम को कैसे अदालत में पेश किया जाए। और इसकी गिरफ्तारी के बाद से हमें काफी सारे नाम ऐसे सामने आए भी थे, लेकिन वो इस तरह एक लिस्टेड नहीं थे कि हम उससे प्रॉपर एक लिस्ट बनाकर चला सके। लेकिन हमें ये पता चला है कि उसमें पुलिस अफसरान भी हैं, उसमें शोबिज के ज्यादातर शोबिज के सितारे भी, उसमें हमारी जो लॉलीवुड फिल्मी दुनिया के हैं उनके नाम भी शामिल हैं, उसमें सिंगर्स भी हैं, उसमें आला तरीन जो बिजनेस मैन भी, उसमें कराची के तुलबा तालबात बड़ी तादाद में 800 तो कस्टमर्स के सिर्फ कराची में थे। ये हमने कल भी रिजाल अंजार साहब से यही रिक्वेस्ट की थी कि अपने इस फोरम से कि इस पर GIT बनाई जाए, वो भी गैर जानिबदाराना GIT। उसको कहते हैं, एक तो होती है कि आपने सिर्फ पुलिस पर एक कमेटी तश्कील दे दी, इस पर महकमा दाखिला सिंध वो GIT बनाया जिसमें पुलिस, रेंजर्स और दीगर जितने हसास इदारों का एक एक मेंबर शामिल होता है। अच्छा शाह साहब, एक तो मैं चाहूंगा कि जो खावर घुमन साहब पूछ रहे थे कि ये तो एक फहरिस्त है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जो कस्टमर थे, जाहिर है वो भी इफेक्टेड होंगे और उनको भी परेशानियां होंगी, लेकिन जो पुलिस एहलकार फैसिलिटेट करते रहे, खावर घुमन साहब का सवाल ये था कि क्या उन पे हाथ डाला जाएगा, क्योंकि ये तो एविडेंट होगा कि उस वक्त वहां पर कौन था। दूसरा ये है कि ये खातून जिस तरह से जिद्दत ला रही थी कि मिक्सिंग करके और केमिकल की इतनी इनको नॉलेज थी कि वो उसको बढ़ा रही थी या उसकी पोटेंसी बढ़ा रही थी, तो ये मेरे जहन में तो वो ब्रेकिंग बैड का वो आ रहा था कि वो भी एक सीरीज हुआ करती थी। तो ड्रग की दुनिया का कोई अवार्ड होता तो गालिबन इन खातून को मेरे ख्याल में ड्रग वर्ल्ड में कंसिडर किया जा रहा होगा अवार्ड देने के लिए। इनकी कोई टीम भी तो होगी साथ काम करने वाली। बिल्कुल, मैं आपको दोनों सवालों के जवाब देता हूं। इस पे
یقینی طور پر جو نام سامنے آئیں گے ان کے خلاف ایکشن کے سخت احکامات اب جا کر جاری ہو گئے. جب ARY نے اس معاملے کو ایک ہائی پروفائل معاملہ بنا کر پیش کیا, ایک ایسے معاملے کو ہم سامنے لے کر آئے جس نے کئی گھروں کو ماتم کئی گھروں میں پیدا کیا. ہمارے کراچی میں اتنے ہائی پروفائل لوگ اور بڑے بڑے لوگوں کے بچے سے افیکٹ ہوئے, کئی اموات ہوئی جن کو سامنے نہیں لایا گیا. آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں, 2018 میں اس پنکی کو ایک CTD کے اہلکار نے حراست میں لیا تھا اور اس سے کروڑوں روپے لے کے اور اپنا فائدہ لے کے اس کو چھوڑا. 2019 میں ANF کلفٹن میں اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا. 7 سال گزرنے کے بعد آج تک یہ اس مقدمے میں گرفتار نہیں ہو سکی, لیکن اب ANF بھی اس کیس میں 1-2 دن کے اندر ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے جائے گی. 2020 سے میں جو کراچی پولیس نے اس کے اندر مقدمات درج کیے تھے, تو اب دیکھا یہ جائے گا کون کون اس کے اندر یہ سہولت کاری کرتے رہے اور تمام چیزیں, تو ان کے خلاف بھی یہ ضرور ایکشن لیا جائے گا. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو یہ جدت لا رہی تھی, تمام چیزیں کر رہی تھی, اس کا نیٹ ورک جتنا بھی ہے وہ صرف آن لائن ہے. کراچی میں جو اس نے 4 رائڈرز رکھے ہوئے تھے, ان چاروں کے گھر کا کرایہ ان چاروں کو باقاعدہ تنخواہ یہ ادا کرتی تھی اور ان سے اوتھ بھی لیا ہوا تھا کہ کبھی بھی شاہ صاحب. لیکن مین کام تو یہ ANF کا بنتا ہے نا جی, وزارت داخلہ کے زیر جو ہے وہ انتظام ہے وہ محکمہ, اور اس میں ایک یونیفارم میں اندر جو ہے وہ ایک اعلیٰ فوجی افسر بھی ہوتے ہیں, تو میرے خیال کے مطابق یہ ان کے لیے بھی ویک اپ کال ہے جی. یہ ان کا کام ہے کرنا, یہ ان کا فرض ہے کرنا, اور نوجوانوں کی جو رگوں کے اندر یہ زہر گھول رہی ہے خاتون یا اس طرح کے دیگر لوگ, ان کو یہ پکڑیں, کریک ڈاؤن کریں جی, کافی کردار تک پہنچائیں. دیکھیں یہ صرف ANF کا جو مینڈیٹ نہیں ہے, یہ جو سندھ میں جو ایکسائز اینڈ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس کا بھی ہے. پولیس کو ہر جگہ جو ہے, ایون کہ اگر ہم دیکھتے ہیں بارش میں گاڑیاں بند ہوتی ہیں تو پولیس کو کہتے ہیں دھکا دے کے سائڈ میں کرو, کہیں پر روڈ جام ہو, کہیں مطلب پولیس کو اب ایک ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا ہے, اس کو ہر معاملے میں گھسیٹ دیا جاتا ہے. لیکن آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کے جو اسپیشلائزڈ ادارے ہیں, اصل ذمہ داری ان کی بنتی ہے, اصل ذمہ داری یہ ANF کی ہے, یہ ایکسائز کی ہے, اور یہ جو اسپیشلائز ٹیم ہماری جو CI ہے اس میں SIU کو بھی بنایا گیا تھا, ان کی جانب سے ہی حسن کو بھی گرفتار کیا گیا تھا جو ساجد حسن کا بیٹا تھا جو ارمغان والے کیس میں, ان کی جانب سے اس سے پہلے بھی آن لائن منشیات کے کئی کیسز میں ٹریس کیے گئے ہیں. تو بہرحال اب یہ آپریشن شروع ہو گیا, ہماری دعا کے متعلق انجام تک پہنچے. لیٹس سی کہ جب تک یہ ایسا نہ ہو کہ جب تک میڈیا ہائپ ہے تو تب تک یہ معاملات چلتے رہیں, بعد پھر سب معاملات لین دین کے بعد ختم. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد حاضر ہوگا. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم, اور آج ایوان صدر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اور وہاں میں نے دیکھا کہ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایوارڈ تقسیم کیے, اور ایسے میں اویس لغاری صاحب جو کہ توانائی کے وزیر ہیں ان کو بھی ایک خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا, تمغہ دیا گیا. ذرا دکھاتے ہیں پہلے. سردار اویس احمد خان لغاری وفاقی وزیر برائے توانائی ایک انتہائی دور اندیش اور اصلاحات کرنے والے قائد کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ نے مالی سال 2024-25 کے دوران توانائی کے شعبے میں تاریخی اصلاحات کی, جس کی وجہ سے گردشی قرضے میں 780 ارب روپے کی تاریخی کمی ہوئی. آپ نے صنعت کے فروغ کے لیے بجلی سہولت پیکیج متعارف کرایا. آپ نے صرف 9 ماہ کے قلیل مدت میں NTDC کی تیز رفتار تنظیم نو کی اور خود نگرانی کی, جس کے نتیجے میں نئے اداروں کا قیام, شفافیت اور کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی. خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سردار اویس احمد خان لغاری کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. اچھا جی, تو یہ آپ نے دیکھا. تو آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو سم فگرز کہ اس وقت جو توانائی کے شعبے میں اگر ہم صرف پاور سیکٹر کی بات کریں تو وہ تقریباً 1.9 کھرب روپے کی سطح کے قریب پہنچنے کا امکان ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ٹوٹل گیس کا بھی اس میں انکلوڈ کریں, کیونکہ توانائی میں ظاہر ہے کہ بجلی بھی ہوتی ہے, گیس بھی ہوتی ہے, تو وہ 4 ٹریلین سے زیادہ کا ہے. اور ایسے میں نے کچھ وجوہات جاننے کی کوشش کی کہ بھئی کیا وجہ ہے اس کا. تو اس میں ایک تو بجلی کی چوری ہے, دوسرا لائن لاسز ہیں, تیسرا سبسڈیز ہیں,
پھر اس کے بعد ایکسپینسو پاور جنریشن ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اور پور ریکوریز بائی ڈسکوز ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فیکچوئل بیسس پہ ہیں. تو جناب حسن ایوب خان، آپ کوئی رائے دینا چاہیں گے؟ جی میں رائے یہ دینا چاہوں گا کہ میں پہلی مرتبہ دیکھا یہ انوکھی حکومت آئی ہے جو خود کو خود ہی ایوارڈ دے رہی ہے. یہ پریزیڈنٹ تو دیتے ہیں لیکن منظوری وفاقی کابینہ دیتی ہے، اور کابینہ کے ہی ممبرز کو مسلسل جو ہے یہ دوسرا سال ہے یہ دے رہے ہیں ایوارڈ دے رہے ہیں. یعنی کبھی آپ نے پہلی حکومت دیکھی ہے؟ پہلی حکومت دیکھی، آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا. نہیں 2011-12 میں پیپلز پارٹی کے دور میں ایسا ہی ہوا تھا کہ جب زرداری صاحب منسٹرز کو پورے رحمان ملک صاحب کو یہ بڑا ہی ایک مذاق ہے کہ حکومت خود کو ہی خود ایوارڈ دے رہی ہے. بھائی آپ کا فرض ہے کرنا، کوئی احسان نہیں ہے. اس از جاب. دنیا میں کسی ملک میں کوئی جاب کرے گا بیسکلی اپنا جو کام کر رہے ہیں ڈوئنگ ہز ورک اور ناٹ. اگر وہ اپنا کام کر رہا ہے تو ہم پر احسان کر رہے ہیں، جیسے پاکستان کی قوم پر احسان کر رہے ہیں. پہلے بھی دیکھا تھا جناب کے تمام کے تمام وزراء کو انہوں نے دے دیے ایوارڈ دے دیے، اور اس مرتبہ بھی یہ بیسکلی صدارتی ایوارڈ کو جو ہے یہ بے توقیر کر رہی ہے حکومت. اس اعتبار سے اگر یہ عمل جاری رکھیں گے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو پوری حکومت کو ہی تو دے دیں، ایوارڈ دے دیں. اور شہباز شریف صاحب کو ایوارڈ کیوں نہیں دے رہے پھر؟ ٹھیک ہے. اچھا دو چیزیں ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اٹس ہز جاب، یعنی کہ حسن ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ اگر وزیر موصوف اگر اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کریں تو ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں تھوڑا سا انتہائی ادب کے ساتھ اور تھوڑی سی لبرٹی لیتے ہوئے، کیونکہ ڈر لگتا ہے آج کل جو ہے نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا حسن ایوب صاحب کے لوگ میرے سے ڈرتے ہیں. سو وہ یہ ہے کہ پبلک سروس کے اندر آپ جب ہیں، بہت سارے آپ نے دیکھا بیوروکریٹس کو ان کی سروسز کے اوپر دیا جاتا ہے، اور اس کا کرائٹیریا کس طرح ہے وہ تو حسن ایوب صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ حسن ایوب صاحب ماشاءاللہ بھی ایک ایوارڈ ان کو بھی ملا ہوا ہے. حسن صاحب آپ کو کون سا ملا تھا؟ تمغہ امتیاز. جی. تو گورنمنٹ کا ایک پراپر طریقہ کار ہے، ایک جو جسے کہتے ہیں ایک ٹیمپلیٹ ہے جس کو فل کیا جاتا ہے. ابھی حال ہی میں دیکھا ہوگا جب ہم نے جنگ لڑی، جنگ کے بعد یہ کون سا واقعہ ہوا تھا جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ سارا لیڈ کیا تھا. یہی مارکا حق کے بعد یہ بیرون ملک گئے تھے، پورا ٹیم گئی تھی. تو وہ سارے جتنے لوگ اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے، کیونکہ پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے ساری دنیا کے سامنے کامیابی کے ساتھ پاکستان کا بیانیہ رکھا تھا، تو نشان پاکستان ہائیسٹ سول ایوارڈ سب کو دیا گیا تھا. تو دیر از نتھنگ رانگ. اس کے اوپر آرگومنٹ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر ایوارڈ بنتا ہے یا نہیں بنتا. یہ آرگومنٹ میری نظر میں تھوڑا سا اس کو ہم اوور بورڈ جا رہے ہیں کہ جی حکومت کیا کسی وزیر کو ایوارڈ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی. میں تھوڑا سا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو پھر اپنے آپ کو ایوارڈ دینا شروع کر دینا. دیکھیں حکومت ہی ایوارڈ دینے کی اتھارٹی ہے، یہ اپروول ہی وفاقی کابینہ دیتی ہے. وفاقی کابینہ جو کہ خود ایک اتھارٹی ہے جس کی منظوری سے یہ تمغے ملنے ہیں، وہ خود کو خود ہی نواز رہی ہے. یار یہ ڈزنٹ لک نائس. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی وزیر پرفارم کر رہا ہے تو دوسروں کو کرنا ہے یار. اچھا وہ کام ہے اس کو یہ جاب ملی ہوئی ہے نا، اس نے یہ کام کرنا ہے نا. جب وہ کام ٹھیک ہے اس کو اٹھا دے، مجھے بنا دے، میں کر دوں گا. بات یہ ہے کہ وزراء کا کام ہی ہے، یہ پورٹ فولیو ملا ہے، انہوں نے حلف کس بات کو اٹھایا. آج درجنوں ایسے لوگوں کو ایوارڈ ملا ہے جو کہ پبلک سروس، جو پولیس کے لوگ تھے، جو فوج کے لوگ تھے. پولیس کے لوگ ہیں، وہ ایوارڈنگ اتھارٹی نہیں ہے، وہ کیبنٹ کے ممبرز نہیں ہیں. ان کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، ان کو حسن کو ان پہ اعتراض نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں یار دیکھیں کیبنٹ ممبر کو جو کہ خود ایوارڈ کو اپروو کرتا ہے اس کو ایوارڈ نہیں لے سکتا. یہ کیبنٹ ڈویژن کے اندر ایک خاص طریقہ کار ہے. وہ میرے خیال میں آپ تفصیل کے ساتھ پروڈیوسر صاحب کو بولیے گا، وہ ہمیں تیار کر کے نا پراپر پریزنٹیشن وہ کر دیں. لاسٹ ٹائم بھی مارکا حق کے وقت انہوں نے دیے تو ہمارے جو یعنی فیلڈ مارشل کو ملا، ایئر چیف کو ملا، ان کو جو ایوارڈ تھے وہ تو حق بجانب تھے. ساتھ ان کے ایوارڈوں کو بھی بیسیکلی زنگ آلود کر دیا انہوں نے حکومتی وزراء کو دے کر. میں تو پچھلے سال بھی میری اوپینین تھی. آپ کی رائے ہے لیکن یہ حکومتی وزراء بھی نہیں بنتے سر، نہیں بنتے. اچھا خیر، دیٹس یور اوپینین. چوہدری صاحب آپ کی رائے کیا ہے اس میں سر؟ مطلب یہ نہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں جی 800 ارب کا انہوں نے بچت کم کیا ہے، یہ آئی پی پی کم کیا ہے، یعنی یہ معمولی رقم ہے. یہاں تو 1-1 کروڑ جو ہے اس کے لیے مرے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جناب
یہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے. 800 ارب اگر انہوں نے بچایا تو میرا خیال ایک کمینڈیبل بات ہے. وہ اوارڈ تو پھر کوئی بری بات نہیں ہے ان کو دینا. تو لیکن یہ جو آج کل ہمارا برا حال ہے، ہر 2 منٹ بعد بجلی آتی ہے، 3 منٹ بعد چلی جاتی ہے، سارا دن کب بجلی آ رہی ہے کب جا رہی ہے، اسی چکر میں ہی رہتے ہیں ہم تو. یہ آنےسٹ آدمی اویس لغاری کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بالکل ایماندار ہیں، اس بارے سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو چلیں اگر ایمانداری سے کام کرنا یار آپ کی اوبلیگیشن ہے. ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے خاور گمن صاحب نے کہا کہ ایک اگر پروسیس کے تحت یہ اگر ہو رہا ہے تو there is nothing wrong with that. تو چلیں جی، پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.